2-3 दिन से थके होंगे ना, मसाज नहीं मिला। फिर कल परसों कल रात को शादी के बाद पक्का। इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं कामरान शाहिद। इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से हमेशा यही कोशिश रही कि अवाम के जहन में जो कंट्रोवर्सी आए, अवाम के जहन में जो सवाल आए, उसको उठाया जाए। हमें बेशुमार ईमेल्स मौसूल हुए और लोगों ने कहा कि आप हर टॉपिक पे प्रोग्राम करते हैं, लेकिन जो पाकिस्तानी आर्टिस्ट हिंदुस्तान में जाके काम करते हैं, ख्वाह फिल्मों में हो, ड्रामे में हो, या अब बिग बॉस या बिग ब्रदर के अंदर हो, इसके मुतालिक जो है क्यों प्रोग्राम नहीं किया जा रहा। 2 पॉइंट ऑफ व्यू एटलीस्ट मौजूद है इसके ऊपर व्यूज़। कुछ लोग तो समझते हैं कि ये बहुत गलत चीज़ है, पाकिस्तान के कल्चर को जो तर्जमानी करता हुआ पाकिस्तान का मुस्लिम माशरा है, जिसकी तर्जमानी करता है पाकिस्तानी कल्चर की, मुस्लिम कल्चर की, उसके बिल्कुल मुनाफी है कि जिस तरह हमारे आर्टिस्ट वहाँ पे गए, कमरे के अंदर रह रहे हैं और वहाँ पे हर किस्म के सीन्स शूट हो रहे हैं, रात के, सुबह के, बगलगेरी के, बोसो किनार के, जज्बाती एटसेट्रा। ये हमारे माशरे की ट्रेड्स नहीं है जो हमारे आर्टिस्ट वहाँ जाके कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू इसके ऊपर क्लियरली ये है कि हर शख्स को राइट हासिल है फ्री मूवमेंट का, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का, और अगर वो पाकिस्तान से बाहर जाके एक प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हैं तो ये उनका एक ज़ाती फेल भी हो सकता है। इससे पाकिस्तान के ऑनर को रिलेट करना जो है वो एक नामुनासिब सी बात होगी। और उससे ही फट के बहुत से लोगों का ये भी पॉइंट ऑफ व्यू है कि पाकिस्तान में इतनी करप्शन हो रही है, तो ये जो काम हो रहा है ये उससे तो कम ही है जो पाकिस्तान में लोग हज से लेकर आगे तक करप्शन करते हैं। ये एक बहुत बड़े इशू है जिसको हम लेकर आज बैठे हुए हैं, पाकिस्तान के कल्चर के तनाजुर में, पाकिस्तान की इमेज के तनाजुर में, और कितनी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हमारे पास मौजूद है। हमारे आज के गेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के कुछ फुटेजेस आपको दिखाएंगे उस जगह के जहां से ये सारी कंट्रोवर्सी उभरी। बिग बॉस ये इंडिया का एक प्रोग्राम है जहां पाकिस्तान के 2 आर्टिस्ट जो हैं, अली सलीम साहब जो वापस आ चुके हैं और वीना मलिक साहबा अभी भी वहां मौजूद है, गए हुए हैं। इनके क्लिप्स वैसे भी आप देखते हैं, इस प्रोग्राम में भी एक्सक्लूसिवली आपको दिखाएंगे, एक पॉइंट ऑफ व्यू लेने की कोशिश करेंगे डिफरेंट लोगों से। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है अली सलीम साहब। आप इनका प्रोग्राम देखते हैं, बेगम नवाज शली के नाम से बहुत मशहूर पाकिस्तान का एक बिल्कुल यूनिक शो है जिसने एक बिल्कुल नए पैटर्न पे जो है वो प्रोग्राम्स को जहद दी। उनको बहुत वार्म वेलकम करते हैं इस्लामाबाद स्टूडियो से। उनके साथ तशरीफ रखती हैं फरजाना बारी साहिबा, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है। उनसे जानने की कोशिश करेंगे ह्यूमन राइट्स की हदें कहां से शुरू होकर कहां खत्म हो जाती हैं। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद है मुफ्ती अब्दुल कवी साहब। आपका बहुत वसी तजर्बा है इस्लामी नज़रियाती कौंसिल से लेके हज के इशूज तक और रूयत हिलाल कमेटी तक। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, आप हमारे साथ तशरीफ रखते हैं मुल्तान से। अली सलीम साहब, पहले तो मैं आपसे जान लूं कि ये आइडिया जो लोग क्रिटिसिज्म कर रहे हैं आपके ऊपर वीना मलिक साहिबा पे, उसको आप किस तरह रिस्पॉन्ड करते हैं? जी देखें, अस्सलाम वालेकुम कामरान। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि अल्लाह का शुक्र है मेरे ऊपर अभी तक कोई क्रिटिसिज्म आया नहीं है। मैं जब बॉम्बे से वापस आया हूं, जब से आया हूं पाकिस्तान वापस, मैं जहां भी गया हूं और जितने भी लोगों से मिला हूं और आपकी तरह जितने टेलीविजन प्रोग्राम्स में भी अपीयर हुआ हूं, अल्लाह का शुक्र है मुझे तमाम लोगों ने पाकिस्तान में यही बोला है कि मैंने उनके सर जो हैं वो फख्र से बुलंद किए, दैट आई कैरिड माई सेल्फ विद डिग्निटी एंड ग्रेस। और मैंने ऐसा कुछ किया नहीं वहां पर उस घर में कि जिसके ऊपर कोई तनकीद यहाँ पाकिस्तान में की जाती। अलबत्ता जहां तक वीना का ताल्लुक है तो वीना के हवाले से यकीनन बहुत सारी जो हैं बातें वो सुनने को मुझे मेरे कानों तक पहुंची हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझसे डायरेक्टली भी इस मामले को लेकर मुझसे डायरेक्टली भी बात करने की कोशिश की है कि जी वीना जिस तरह वो अपने आप को कैरी कर रही हैं तो वो पाकिस्तान का जो इमेज है उसको नुकसान पहुंचा रही हैं और हमारी नाक जो है उसको शर्म से कटवा दिया है वीना ने, एंड थिंग्स लाइक दैट। तो मैं उसको इस तरह रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा इस चीज को कि देखें, बात यह है कि मैं समझता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान जिन मसाइल में घिरा हुआ है और हमारे मुल्क में जितनी ग्रेव इश्यूज हैं, तो इन हालात के अंदर मुझे नहीं लगता कि वीना मलिक का बिग बॉस के अंदर जो उनका एक जो भी उनका एक तरीकाकार है या उनकी जो एक स्ट्रैटेजी है जिससे वो एक गेम है जिसको वो खेल रही हैं, तो आई डोंट थिंक कि वो पाकिस्तानियों के लिए इतनी कोई बड़ी एक इशू होनी चाहिए। बिकॉज आई थिंक देयर मच बिगर इश्यूज, बहुत बड़े बड़े मसाइल हैं हमारे मुल्क में जो रियल इश्यूज हैं। अच्छा, मैं उसमें तो आऊंगा आपके इश्यूज पे, लेकिन मुझे एक बात बताइए कि आप वहां पे, आप खुद भी वहां पे रहे, तो वहां का जो माहौल है, जिस तरह फ्रीली रात और दिन को शूट किया जा रहा है, आपके ख्याल में वो बिल्कुल मुनासिब बात है पाकिस्तानी आर्टिस्ट के लिए वहां जाके इस तरह के प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना?
دیکھیں بالکل یہ پہلی بات تو یہ کہ اس کو میں آپ کو یہ چیز بالکل واضح کر دوں کہ یہ انڈین شو کا یہ جو کانسیپٹ ہے، اوریجنل کانسیپٹ یہ یو کے سے، یونائٹڈ کنگڈم سے شروع ہوا تھا. بگ بردر کے نام سے یہ شو بالکل صحیح انگلینڈ میں چلا کرتا تھا اور اپنے وقت کا یہ سب سے مشہور مقبول پروگرام تھا لندن کے اندر، انگلینڈ کے اندر. آپ کو یاد ہوگا کہ شلپا شیٹی جو انڈین بالی ووڈ کی اداکارہ ہیں، وہ اس پروگرام میں یو کے بگ بردر میں گئی تھیں تو ان کے خلاف کچھ ریسسٹ کامنٹس آئے تھے، جس کے بعد شلپا شیٹی جو ہیں وہ پروگرام کے اندر ونر قرار پائی تھیں. اور اس طرح یہ پروگرام بہت مقبول ہوا. پھر انڈیا کی اس کی جو ورژن ہے یہ شروع ہوئی انڈیا میں آج سے 4 سال پہلے. یہ چوتھا سال ہے، چوتھا سیزن ہے اور بگ باس کے نام سے انڈیا میں پروگرام کیا گیا. پروگرام کا کانسیپٹ ہم لوگ سب جانتے ہیں، گھر ہے جس کے اندر 14 لوگوں کو، ایک خاص نمبر آف پیپل کو جو آپ ایک دوسرے کے لیے انجانے ہیں، ان کو ایک گھر کے اندر بند کر دیا جاتا ہے اور وہاں پہ ہر جگہ کیمراز لگے ہوئے ہیں. تو 24 گھنٹے آپ شوٹ ہو رہے ہوتے ہیں، آپ سوتے ہوئے بھی آپ کو ریکارڈ کیا جا رہا ہوتا ہے، آپ کو کھاتے ہوئے بھی ریکارڈ کیا جا رہا ہوتا ہے، حتیٰ کہ وہاں پہ باتھ رومز کے اندر بھی کیمرے لگے ہوئے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے یہ کوئی نامناسب سی بات نہیں ہے؟ مطلب یہ عجیب سی نامناسب نہیں، عجیب سی بات نہیں ویسے لگتی کہ اس طرح کے شو میں پارٹیسپیٹ کرنا؟ بڑا آبجیکٹولی پوچھ رہا ہوں میں اس لیے 3 ہفتے بعد واپس آ گیا. میں بڑا خوش تھا وہاں سے نکلنے کے بعد، کیونکہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنا I found it very difficult کہ میں 24 گھنٹے میرے منہ پہ ہر وقت کیمراز ہوتے تھے تو میں بڑا انکمفرٹیبل ہوتا تھا اس چیز سے، کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ انویژن آف پرائیویسی ہے، آپ کی کوئی پرائیویسی رہتی نہیں ہے، آپ کی ہر چیز جو ہے. اچھا، اسی نوٹ پہ ذرا میں ایک منٹ، مفتی عبدالقوی صاحب، مفتی صاحب پاکستان کے کلچر، مزاج اور کنسٹیٹیوشن کو دیکھتے ہوئے ذرا فرمائیے کہ آپ کا کیا ٹیک ہے اس سارے ایشو کے اوپر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی، بحیثیت مسلمان ہونے کے اور بحیثیت انسان ہونے کے، اگر ان 2 حیثیتوں کو ہم اپنی نگاہ کے سامنے رکھیں تو اسلام نے بھی ہماری زندگی گزارنے کے لیے اور معاشرتی زندگی کے حوالے سے قوانین مرتب کیے ہیں. اور بحیثیت انسان ہونے کے شرم و حیا، یہ انسانیت کے لیے سب سے بڑا اعزاز ہے. میں حیران اس بات پہ ہو رہا ہوں کہ جہاں ایسا پروگرام جس کے اندر آدمی ایک باتھ روم کی طرف جاتا ہے اور اس یقین کے ساتھ جاتا ہے کہ جناب کیمروں کے ذریعے سے اس کی اس کیفیت کو بھی انسانیت کی طرف دکھایا جا رہا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ ایسے انسان میں اور ایسے گدھے میں کوئی فرق ہو سکتا ہے، ایسے انسان میں اور ایسے جانور میں کوئی فرق ہو سکتا ہے. اللہ رب العالمین نے بحیثیت انسان ہونے کے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم ہمیں ایک اعزاز عطا فرمایا ہے. شرم ہے، حیا ہے، عفت ہے، عصمت ہے، پاک دامنی ہے، اخلاقی اقدار ہے، جو انسانیت کے حسن کی بنیاد ہے. اگر ہم نے اسی طرح زندگی گزارنی ہے جس طرح بیل نے گزارنی ہے، جس طرح گدھے نے گزارنی ہے، جس طرح ان کی زندگی ہے کھانے میں، پینے میں، پیشاب اور پخانہ کرنے میں، تو پھر اللہ نے ہمیں اتنا بڑا اعزاز کیوں عطا فرمایا کہ ہم مسجود ملائکہ بن رہے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے جا کے ہندوستان کے اندر اس طرح کے پروگرام کیے ہیں، یہ 2 قومی نظریے کو انہوں نے پس پش ڈالا ہے. میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس صاحب سے درخواست کروں گا کہ اگر حج کے معاملے کے اندر جناب وہ اس مولوی کو اور سیکٹری کو جناب وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس معاملے کو آ کے حل کریں، اور انہوں نے کس طریقے سے حاجی بیچاروں کو لوٹا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو لوگ وہاں گئے ہیں ان کو بھی جناب نوٹس لے کے ان کو بھی وہاں بلایا جائے. کیا ان لوگوں کے اندر دینی غیرت نہیں ہے؟ ان لوگوں کے سامنے علی سلیم صاحب رسپونڈ کر دیجیے، پھر میں بریک کروڑوں لوگوں نے جناب اسلام کے لیے مفتی صاحب ایک منٹ، دی ہے. علی سلیم صاحب کریں گے، پاکستان کے بھی مجرم ہیں، اسلام کے بھی مجرم ہیں. رائٹ مولانا ایک منٹ جی. علی سلیم صاحب اس پہ آپ رسپونڈ کر دیجیے، پھر میں بریک پہ جاؤں گا. جی کامران، پہلی بات تو یہ کہ جب ہم گئے تھے انڈیا میں تو وہاں پہ جو ان کی شیو سینا کے نام سے ایک جماعت ہے، انہوں نے کچھ اسی قسم کا ریاکشن شو کیا تھا اور انہوں نے وہاں پہ یہ اعتراض اٹھایا تھا کہ ہمارے اتنے مقبول پروگرام کے اندر 2 پاکستانیوں کو کیوں شامل کیا گیا ہے. تو وہاں پہ بھی اسی قسم کا اعتراض بالکل اٹھا اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ایکسٹریمسٹ قسم کی یا جو ایک ہارڈ کور اس قسم کی جو ایک مائنڈ سیٹ ہے، یہ دونوں بارڈرز کی دونوں سائڈوں پر ہے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہر انسان، دیکھیں نہ میں اور نہ وینا ہم لوگ کسی پبلک عہدے پر نہیں بیٹھے. واٹ وی ڈو، جو ہم اپنی ذات کے حوالے سے جو فیصلہ لیں، ہمیں ہمارے مذہب اسلام نے ہماری ذات کے حوالے سے جہاں تک ہم کسی اور انسان کو تکلیف نہیں پہنچا رہے، کسی کا حق نہیں مارے، تو وہ میرے اور میرے اللہ کے بیچ میں ہے. اس کا جواب میں نے جا کے اپنے اللہ کو دینا ہے. تو میں نہیں سمجھتا. اور ٹھیک ہے، یہ آپ نے ایک بات، آپ کا رسپانس، وہ پروگرام بالکل مناسب. علی سلیم صاحب آپ کا رسپانس آ گیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب کی سوچ ہے وہ شیو سینا یا ایکسٹریمسٹ پہ مبنی سوچ ہے، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب ایک منٹ، مجھے بریک پہ جانا ہے.
بریک سے واپس آئیں گے تو آپ کا رسپانس بھی لوں گا. فرزانہ باری صاحبہ سے پوچھوں گا کہ کس حد تک یہ معاملہ اللہ اور اس کے انسان کے درمیان ہوتا ہے, کس حد تک جو ہے آرٹسٹ کلچر کے سفیر ہوتے ہیں, ان پہ کچھ اطلاق ہوتا ہے, کچھ نہیں ہوتا. میں اس معاملے میں بالکل آبجیکٹو ہوں اور میں چاہوں گا کہ آبجیکٹو ڈسکشن کی جائے. مفتی صاحب کا بھی رسپانس لیں گے, لیکن ویور جب بریک سے واپس آئیں گے تو آپ کو وہ ایکسکلوسیو کلپس دکھائیں گے جو وہاں پر بہت سے لوگوں کے نزدیک پاکستان کے لیے شرمندگی کا باعث بن رہے ہیں اور بنتے آ رہے ہیں. وہ کلپس کیا ہیں, ڈسکشن میں واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد. اس پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کرنے سے پہلے ڈسکشن کے بیچ میں جائیں, آپ کو کچھ فوٹیجز دکھاتے ہیں, کچھ کلپس دکھاتے ہیں جو اس وقت ہندوستان میں ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے, پاکستان کے آرٹسٹ کیا کر رہے ہیں, دیکھتے ہیں. سونے سے ہوگا. You okay? Yeah. Thank you so much for everything. You're welcome. Thank you. You know what? مجھے یہ بتاؤ کہ کسی بھی بات سے کسی کے کچھ کہنے سے تو یو آر اینڈ مائنڈ فرینڈشپ تو کچھ فرق نہیں پڑتا نا. مجھے تو فرق نہیں پڑتا. مجھے بھی نہیں پڑتا. تو اب ٹھیک ہے, یو گڈ, جل لگا ہے, الگ اسٹائل تھا. اب 2-3 دن سے تھکے ہوں گے نا, مساج نہیں ملا. پھر کل پرسوں کل رات کو شادی کے بعد پکا. چلو جی. 3 سال پرانا ایک تو یہ تھا, ایک اور دیکھ لیتے ہیں. جی, اس سے پہلے مفتی صاحب کی طرف میں جاؤں, جو بھی جذباتی مناظر تھے ہم نے دکھائے آپ کو, بوسو کنار کے بھی تھے تھوڑے بہت سینسر کر کے. فرزانہ باری صاحبہ, آپ کا کیا ٹیک ہے اس کے اوپر, ایک انڈیویجول کی جو انڈیویجول لائف ہے, جیسا کہ علی سلیم صاحب بھی کہہ رہے ہیں, بہت سے لوگ شاید ان سے ایگری کریں یا ڈس ایگری کریں, وہ سرحدوں کی وہ نہیں ہوتی, مطلب پاکستان یا ہندوستان یا امریکہ, اس سے قطع نظر ہوگی آپ کی فریڈم جو ہے. جی دیکھیں کامران, 2 چیزیں ہوتی ہیں. میں نے خیر یہ جو آپ نے دکھایا وہ کیونکہ ہمیں تو نظر نہیں آ رہا, اور میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا یہ پروگرام بھی میں نے نہیں دیکھا, لیکن میں یہ کہوں گی کہ دیکھیں آرٹ اور آبسینٹی میں ظاہر ایک بڑی لائن ایک ہوتا, ایک ہمیں فائن لائن ہوتی ہے. آرٹ کی حد تک بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں بہت ایکسپلیسٹلی اس میں چیزیں دکھائی جاتی ہیں, بہت جس کی ضرورت ہوتی ہے, اور ہمارے ہاں اکثر ان پہ بھی اعتراضات ہوتا ہے. لیکن یہ بات امپورٹنٹ نہیں ہوتی کہ کیا بوسو کنار کا جو سین ہے وہ کب اس فلم میں یا اس کانٹیکسٹ کی ضرورت ہے آرٹ اور کلچر کے حوالے سے جب ہم کوئی چیز بنا رہے ہوتے ہیں, اور کب وہ obscenity کی کیٹیگری میں آتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو ایکٹ ہوتے ہیں ان کا ایک کانٹیکسٹ ہوتا ہے. اب اس وقت جو وینا کے حوالے سے جو بات چیت ہو رہی ہے اس میں میں یہ کہوں گی کہ ٹھیک ہے, اگر یہ اس میں یہ جو ایلیمنٹ ہے اس میں کو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ٹھیک ہے آرٹسٹ اپنے ملک کا سفیر ہوتا ہے, لیکن اس میں اگر کوئی آرٹسٹ جو ہے اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں اس ذمہ داری کو اگر نہیں نبھا رہا, تو میں سمجھتی ہوں کہ اس کے اوپر اتنا اس کو ایک نیشنل ایشو بنانے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. ہمارے ہاں جو ایک سینسٹیوٹی انڈیا کے حوالے سے میرا خیال ہے وہ بھی ایک بنیاد بنتی ہے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں انڈیویجولز, آپ و میں بھی بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں زندگی میں, بہت سارے ہم نامناسب چیزیں کرتے ہیں, اور مگر ہم جواب دے نہیں ہیں کیونکہ آرٹسٹ جو ہے وہ پبلک کو بلانگ کرتا ہے. تو اگر اس کی کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اکاؤنٹیبل ہے. یس وہ ہوتا ہے اکاؤنٹیبل, لیکن میرا خیال ہے اس کو اس حد تک آؤٹ آف کانٹیکسٹ بھی وہ کرنا ٹھیک ہے, یا اس کو اب میڈیا میں اس طرح سے اچھالنا یا اس کو کہنا کہ جی ہمارا ملک بدنام ہو گیا, میرا خیال ہے اتنی جذباتیت جو ہے وہ مناسب نہیں. اس کو ہمیں یہاں پہ پھر چھوڑ دینا چاہیے کہ اگر کسی نے آرٹسٹ نے اپنا کلچرل وہ جو ہم بات کر رہے تھے ایمبیسڈر ہونے کا رول نہیں نبھایا, تو وہ پھر اس کا اپنی انفرادی ذمہ داری کی بات ہے. یہ آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا, ضروری نہیں ہے کہ ہر یہ آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا. مفتی صاحب اتنا اس میں ہمیں بادر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ہم بھی بہت سے ایسے نامناسب کام مفتی صاحب آپ نے بھی کیے ہوں گے اور ہم بھی کرتے رہتے ہیں, تو اس لیے اتنا کوئی غیر مناسب سی بات نہیں ہے اگر اس طرح ہو بھی گیا ہے. جی مفتی عبدالقوی صاحب.
محترم بات یہ ہے کہ ایک آدمی کا ہے گناہ، ایک ہے معصیت، معصیت کا معنی ہے گناہ، ایک ہے افشاء معصیت، یعنی بحیثیت انسان ہونے کے میں اپنی اس بہن سے بھی پوچھتا ہوں اور بھائی صاحب سے بھی پوچھتا ہوں کہ کیا یہ اپنے خاندان کے لیے، اپنی بچوں کے لیے اور اپنی بچیوں کے لیے اور اپنی برادری کے لیے اس طرح کے معاملات کو پسند کریں گے؟ یعنی معنی یہ ہے کہ اس وقت ایک طرف غیرت ہے، دوسری طرف جذباتیت ہے۔ وہ یہ کہہ رہے تھے جی ہندوستان کے اندر جب ہم گئے تو ہندوستان کی جہاں جو وہ جذباتی تنظیم ہے انہوں نے کہا جی اتنے عام پروگرام کے اندر آپ نے پاکستانی کو، یعنی ان کی کیفیت دیکھیں کہ وہ اچھے پروگرام میں پاکستانی کو برداشت نہیں کر رہے، اور ہمارے والے بغیرت وہاں جا کے دین کو ایک طرف رکھتے ہیں، غیرت کو ایک طرف رکھتے ہیں، پاکستان کے دو قومی نظریے کو ایک طرف رکھتے ہیں۔ خدا داد اللہ نے جو صلاحیت، دیکھیں جی بات سنیں، فنکار جو ہے اس کو صلاحیتیں کس نے عطا کی؟ فنکار کو صلاحیتیں اللہ نے عطا فرمائی۔ ہمیں جو کچھ اللہ نے دیا بحیثیت فن کے ہم اس کا اظہار کر سکتے ہیں، لیکن ایسا کام نہیں کر سکتے جو ہماری غیرت کے خلاف ہو، جو ہمارے دین کے خلاف ہو، علی سلیم صاحب میں آپ کا ٹیک لوں گا اس کے خلاف ہو۔ میں ایک بات بتا دوں بھائی کامران صاحب، بات یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا تھا کہ اذا لم تستحی فصنع ما شئت، جب تمہارے اندر شرم نہ رہے، تمہارے اندر حیا نہ رہے، تمہارے اندر غیرت نہ رہے، پھر جو کچھ مرضی ہے کرتے رہو، یہ سب کچھ۔ لیکن مفتی صاحب یہ پاکستان میں جو وزراء ہیں، پاکستان جی ایک منٹ، پاکستان کے وزراء ہیں جن پہ کرپشن کے رول الزامات لگتے رہتے ہیں، ان پہ تو ہم کبھی اس طرح کا بے شرمی اور بے غیرتی کا فتویٰ صادر نہیں کرتے، یہ آرٹسٹوں بیچاروں پہ کیوں بجلی گرتی ہے مفتی صاحب؟ نہیں، بات یہ ہے کہ میں خود پوچھتا ہوں جو صاحب جناب وہاں اپنے فن کا اظہار کر کے آئے ہیں، کیا ان کا ضمیر بحیثیت مسلمان ہونے کے نہیں، بحیثیت ایک انسان ہونے کے، کیا ان کا ضمیر مطمئن ہے؟ کیا ان کے پاس سن 47 کے وہ حالات نہیں ہے جس کے اندر؟ اچھا علی سلیم صاحب آپ کا ٹیک ہے، آپ ڈسکال کر دیجئے۔ خود جا کے وہاں بغیرتی کا ثبوت ہے۔ اچھا بس مفتی صاحب آ گیا جی، علی سلیم صاحب کیوں مارے تھے وجود؟ علی سلیم صاحب جی مفتی صاحب کامران جی میں سب سے پہلے تو مفتی صاحب کو یہ عرض گزارش کروں گا کہ اگر انہوں نے پروگرام دیکھا ہو اور اگر انہوں نے میرا جس طرح میں نے اپنے آپ کو وہاں پہ کنڈکٹ کیا تھا وہ دیکھا ہو تو ان کو سمجھ میں آئے گا کہ میں نہیں سمجھتا کہ میری کوئی ایسی چیز تھی جس کے اوپر کوئی بندہ بھی پاکستان میں اعتراض کر سکتا ہے۔ میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا وہاں جا کر جس کے اوپر کوئی پاکستانی اعتراض کر سکتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ آپ کا جو یہ اس وقت جو جذباتی ایک سٹانس ہے میں اس کو سمجھ سکتا ہوں، اور اگر وینا کا کوئی غصہ ہے یا کوئی چیز ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر چیز کو بڑے ایک تحمل سے ایڈریس کرنا چاہیے۔ اب جہاں تک بات رہی سن 47 میں کیا ہوا اور انڈیا پاکستان کے کیا حالات تھے اور ان کی پارٹی نے وہاں پہ آبجیکٹ کیا 2 پاکستانیوں کے آنے پر اور ہم اس کے باوجود وہاں گئے، تو دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت جو پاکستان کا پولیٹیکل سیناریو ہے، میرے خیال میں مفتی صاحب اس چیز کو بہتر سمجھیں گے، وہ مجھ سے زیادہ عقل رکھتے ہیں، مجھ سے زیادہ ان کی نالج ہے اور انڈرسٹینڈنگ آف اسلام بھی مجھ سے بہت بہتر ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی گیم، ایک بہت بڑی سازش کھیلی جا رہی ہے۔ ابھی وکی لیکس کے انکشافات ہوئے، سب کے سامنے ہے کہ ہماری لیڈر کس طرح امریکہ سے ڈکٹیشن لیتے ہیں۔ ابھی یہاں پہ حج سکیم ہوتا ہے، یہاں پہ بھائیوں کا قتل ہو جاتا ہے سیال کوٹ کے اندر، پولیس والے کھڑے ہوئے خاموش تماشائی بنے رہتے ہیں۔ یہی ہمارا اسلام کہتا ہے کہ ایک بے گناہ کا قتل جو ہے گویا پوری انسانیت کا قتل ہے، وہاں پہ کوئی شور نہیں مچاتا، وہاں پہ کوئی کچھ نہیں کہتا۔ البتہ ہاں ایک خاتون ہماری پاکستانی اگر وہاں جاتی ہے اور اگر ایک انڈین ہندو کے ساتھ اگر وہ تھوڑی سی انٹیمیٹ ہوتی ہے تو اس پہ ہمارے اسلام کو بہت خطرہ پیش آ جاتا ہے۔ تو یہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یہ کون سا والا اسلام، کیونکہ میرا اسلام جو ہے وہ انسانیت کا درس دیتا ہے، میرا اسلام جو ہے وہ ظلم کے خلاف آواز اٹھاتا ہے اور کنڈیم کرتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو آپ کر رہے ہیں، اس وقت جو ہم کر رہے ہیں، یہی اسلام کے تقاضوں کے بالکل خلاف ہے۔ چلے اگر اس لڑکی سے غلطی ہو بھی رہی ہے، اگر وہ لڑکی کوئی بے حیائی کا کام کر بھی رہی ہے، تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم اس کے اوپر پردہ ڈالیں، ہم بے حیائی کو اور مزید اپنی سیاسی دکانیں چمکانے کے لیے استعمال نہ کریں، جس طرح کہ ہم ابھی کر رہے ہیں کہ ہم ایک لڑکی کو ایشو بنا کر اور اس کو ہم اس کی عزت کا مزید جنازہ نکال رہے ہیں۔ تو یہ بالکل اسلام کے خلاف ہے، میرا اسلام مجھے یہ نہیں کہتا۔ ایکسپریس چینل نے سیال کوٹ کا مسئلہ ہو، ظلم و زیادتی کا کوئی مسئلہ ہو، حج کے معاملات ہو، اس کے اندر اپنا کردار ادا کیا ہے۔ اور اگر آپ نے پاکستان سے جانے کے بعد آپ اگر کسی ملک میں گئے ہیں، ہندوستان میں گئے، ہندوستان میں بھی کئی دفعہ گیا ہوں، میں اس پر آپ کو جناب مبارک پیش کرتا ہوں کہ اگر آپ نے وہاں جانے کے بعد اس طرح کا کوئی کردار ادا نہیں کیا جو پاکستانیت کے خلاف ہو، جو پاکستان ہونے کے حوالے سے اسلام کے خلاف ہو، جو انسان ہونے کے حوالے سے خلاف ہو، تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا۔ فن کا اظہار کرنا، اس کے اندر اسلام کسی قسم کی رکاوٹ نہیں کرتا۔ مفتی صاحب ایک منٹ، بریک کا ٹائم ہے۔ ایک تو بات کریں گے، علی سلیم صاحب نے بات کہی کہ
یہ بات میڈیا پہ آ کے تو کیوں تذلیل کی جا رہی ہے، اس کو رسپونڈ میں خود کروں گا میڈیا کی طرف سے. لیکن جو سوال اٹھایا مفتی صاحب نے فرزانہ باری صاحبہ کے سامنے بھی، انہوں نے کہا کہ جی ہم میں اپنی فیملی میں یا مفتی صاحب اپنی فیملی میں یا فرزانہ باری صاحبہ کی فیملی میں دوسری فیملیز میں ہم لوگ جو ہیں شاید یہ چیز اپنے گھر والوں کے لیے برداشت نہ کریں. اس کا جواب فرزانہ باری صاحبہ دیں گے ورنہ انفیئر ہو جائے گا، ان کا بھی جواب آنا چاہیے. میڈیا کے حوالے سے یہ پروگرام کیوں کیا جا رہا ہے اس کا جواب میں ضرور دوں گا آپ کو پروگرام میں بریک کے بعد. ویورز پروگرام دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام میں ڈسکشن جو ہے وہ اس کی کافی جہت ہے، لیکن علی سلیم صاحب جو ہیں انہوں نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی. انہوں نے کہا جی لوگوں کے برائیوں پہ ایپ پہ پردہ ڈالنا چاہیے. پہلی بات تو یہ اس پروگرام کا منشا یہ ہے ہی نہیں کہ وہ اس کو ایپ یا برائی سمجھے. یہ تو ایک علی سلیم صاحب، میں اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہو، یہ تو آپ نے پرزیوم کیا ہے کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کوئی عیب یا برائی ہے. یہ کنٹروورسی ہے. جس طرح آصف علی زرداری صدر مملکت سے لے کر کسی پی این تک جتنی کنٹروورسیز ہیں اس پروگرام سے اور پاکستان کے ہر نیوز پروگرام سے اٹھائی جاتی ہیں، اس طرح یہ کنٹروورسی اٹھائی جا رہی ہے. تو یہ پرزمپشن آپ کی یہ سوچنا کہ ہم اس کو بہت گناہ سمجھ رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ یہ چیزیں، ایک منٹ لیٹ می فنش اٹ، اس کے بعد آپ پلیز بولیے گا، رسپونڈ کیجیے گا، پورا ٹائم ہے آپ کے پاس. دوسرا یہ کہ یہ چیزیں جو ہم دکھا رہے ہیں یہ ہم نہیں دکھا رہے، یہ پاکستان کے لوکل چینلز پہ چل رہی ہیں، یہ پاکستان کے نیٹ پہ اویلیبل ہیں. اس کو آپ سمجھ رہے ہیں نیگیٹو ہے، میں نے میری طرف سے یا میرے چینل کی طرف سے اس کو نیگیٹو نہیں سمجھا گیا. مفتی صاحب کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ ایکسپریس نیوز کو ریپرزینٹ نہیں کرتا، کامران شاہد کو ریپرزینٹ نہیں کرتا. ایک تو ان دو چیزوں کو آپ کر لیجئے، اور دوسرا یہ ایبسینشیا میں نہیں ہو رہا، آپ سامنے موجود ہیں، آپ وہاں سے ہو کے آئے ہوئے، آپ اسی پرسیپشن کے ساتھ وہاں گئے ہوئے جس پرسیپشن سے پاکستان کے دوسرے آرٹسٹ وہاں پہ گئے ہوئے ہیں. تو وہ تو آپ کو پورا حق ہے اپنے پوائنٹ آف ویو کو بیان کرنے کا. ہم نے آپ کو ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کیا ہے کہ اخبارات میں جو کنٹروورسی چل رہی ہے اس پہ آپ اپنا ایک رسپانس دیجئے. اس میں آپ یہ کبھی نہ سوچئے کہ یہ میرا یہ ایکسپریس چینل کا یہ منشا ہے کہ یہ چیز قابل اعتراض ہے، قابل اعتراض نہیں ہے. یہ مفتی صاحب کا یا دوسرے لوگوں کا ہو سکتا ہے، میرا ایٹ لیسٹ یا چینل کا اس پہ رائے جو ہے اس کو آپ کے بارے میں، اس کو آپ کو پتہ ہی نہیں ہماری رائے کیا ہے اس کے بارے میں. جی کامران صاحب، میں بالکل مختصر سی بات کر کے آئی وڈ لائک کہ فرزانہ باری صاحبہ سے آپ ان کا بھی کامنٹ لیں ساری ایشو کے اوپر. میرا کہنے کا جو مقصد تھا اور میں اب دوبارہ اس کو ریپیٹ کروں گا کہ دیکھیں ایک بگ باس پروگرام جو چلتا ہے اس کے اندر سے اگر آپ سلیکٹڈ کلپس ہی صرف دکھائیں گے اور بہت سارے ایسے لوگ جنہوں نے پورا پروگرام نہیں دیکھا ہوا اور ان کو صرف وہ سلیکٹڈ کلپس دکھائیں گے جن سے کہ ان کے جذبات جو ہیں ان کو ٹھیس پہنچے گی، تو obviously I mean you know we all understand the power of media. اور جہاں تک ایکسپریس نیوز کی بات، آپ نے صدر زرداری کا ذکر کیا اور وزیر اعظم گیلانی کا ذکر کیا، تو بالکل وہ پبلک آفس ہولڈ کرتے ہیں، وہ ہم ٹیکس پیئرز ہیں اس ملک کے اندر، وہ پبلک فنڈز کے ساتھ. علی نواز صاحب، ہمارا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ ہمارے جو آرٹسٹ ہیں وہ ہوتا ہے ان کا، ان کی اکاؤنٹیبلٹی کیجیے. ہمارا یہ پوائنٹ آف ویو جو ہمارے آرٹسٹ ہیں ہم ان کو بہت زیادہ محترم سمجھتے ہیں اور ان کو پریزیڈنٹ سے کم نہیں سمجھتے. ہمارا یہ پوائنٹ آف ویو ہے. ہو سکتا ہے آپ کا پوائنٹ آف ویو ڈیفرنٹ ہو، آپ نے سویپنگ سٹیٹمنٹ دے دیے. سر میری بات سنیں، ہمارا پوائنٹ آف ویو ہے، ہیون سیک آپ بھی اس ملک میں رہتے ہیں، ہم بھی اس ملک میں رہتے ہیں، ہمیں ایگزیکٹلی پتہ ہے کہ ہم اپنے آرٹسٹ کو کتنی عزت دیتے ہیں. ہم تو ایکسپریس نیوز کے پروگرام کی بات کر رہے ہیں. علی نواز صاحب، میں چاہوں گا کہ فرزانہ باری صاحب ایک منٹ میں فرزانہ باری صاحب کے پاس آؤں گا. میں کسی اور پروگرام کی بات نہیں کر رہا. I am only talking primarily about my program and my channel. ہم آرٹسٹ کو اتنی ہی عزت دیتے ہیں جتنی پریزیڈنٹ کو دیتے ہیں. ہمارے نزدیک کوئی ڈسٹنکشن نہیں ہے. ایک تو اس چیز کو آپ اکنالج کر لیجیے. آپ یہ نہیں سمجھتے کہ آپ کے جو لاکھوں کروڑوں فینز ہوں گے یا پاکستان کے سٹیزنز ہیں جو آپ کو لائک کرتے ہیں، آپ کے ایکٹس آف امیشن اینڈ کمیشن ان کو ریسپانسبل ہے ان کے سامنے. آپ یہ نہیں سمجھتے. سر بالکل میں آپ سے بالکل متفق نہیں ہوں اس بات کے اوپر. بالکل اس ملک میں میں ایک آرٹسٹ ہوں، میں اپنا کام کرتا ہوں. فرزانہ باری صاحبہ، آپ کے سوال کا جو جواب دیا مفتی کبھی صاحب نے، فیملیز کی بات کی، آپ کے اور میرے امیج کی بات کی، اس پہ رسپونڈ کر دیجئے. دیکھو کامران، وہی میں بات کر رہی ہوں کہ میں فی الحال تو کیونکہ میں نے نہ یہ پروگرام دیکھا نہ آپ نے جو کلپنگز دکھائیں وہ میں نے دیکھی، کیونکہ جب مجھے پروگرام کے لیے دعوت دی گئی تھی تو وہ اوور آل مجھے بتایا گیا تھا کہ شاید یہ کلچرل کانٹیکٹ ایک پروگرام ہے کہ کس طرح سے کلچر ایک ذریعہ بن سکتا ہے بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا جو ہے دوستی کے حوالے سے. اینڈ آئی ایگری ٹو کم. میں نے وہ پروگرام نہیں دیکھا ہے اور میں نے یہ کلپنگز بھی جو آپ نے دکھائی انفارچونیٹلی اسلام آباد میں ہم نہیں دیکھ پائے ہیں. لیکن میں ایک بات ضرور کہوں گی کہ دیکھیں جو بھی مورالٹی کے سٹینڈرڈز ہوتے ہیں ویسے تو وہ ویری کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہمارے گھروں میں ظاہر ہے ہم اپنے بچوں میں اگر چاہیں گے کہ کوئی ولگیرٹی وہ نہ کریں، ہم اپنے بچوں کو سمجھائیں گے ضرور. لیکن اگر بچے ہمارے بڑے ہو گئے، بالغ ہو گئے اور اس کے باوجود اگر انہوں نے کوئی ایسا کام کیا تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہمارا رائٹ نہیں ہے کہ ہم ان کو پینلائز کریں، ان کو ذلیل و خوار کریں، دھتکاریں. پھر مسئلہ یہ ہے کہ ایک بالغ جو بچہ ہے وہ اور اس کا خدا
मोरालिटी का जो कॉन्सेप्ट है ना, गुनाह का जो कॉन्सेप्ट है, वो फिर उसको जवाब देगा। देखो कब्र में तो उसने अपनी पढ़ना है ना, मैंने जाके अपने बच्चे की कब्र में तो नहीं पढ़ना है। तो मैं ये समझती हूँ कि ठीक है, हमें अगर वीना का मैंने नहीं देखा, अगर हमें नहीं पसंद आ रही है बात, तो हम उसको इस पे ही छोड़ दें कि ये नहीं कि उसको अपनी कौमी इज्जत का मसला बना ले और ये कहें कि हमारे साहब ये कौमी इज्जत का मामला नहीं है, ये ठीक है, किसी एक फर्द के जो किरदार के ऊपर हमारे मुल्क का जो है वो बेस नहीं करता। बिल्कुल ठीक है। मुफ्ती अब्दुल कबीर साहब, अगर ये पॉइंट ऑफ व्यू में मसला बनाया जाए, ठीक है, मुफ्ती साहब से बात करना चाहूंगा। मुफ्ती साहब, ये एक नेशनल लेवल का इशू नहीं है, ये एक इंडिविजुअल, एक शख्स की इंफरादी आजादी का और उसके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का इशू है, ये इशू है। जी मोहतरम कामरान साहब, बात ये है कि मोहतरम जो हमारे अली साहब है, एक तरफ तो उनका नाम अली है, दूसरी तरफ वो अपनी सारी का तज़किरा कर रहे हैं। पहले तो मैं उनसे ये बड़े एहतराम से अर्ज करूंगा कि उनका किस सिन्फ से ताल्लुक है, सिन्फ मर्द से ताल्लुक है या सिन्फ नाज़िर से ताल्लुक है, या उन्होंने अल्लाह की जो बनाई हुई खाल्क और उसका निज़ाम है उसको तब्दील करके कभी जनाब मर्द बन जाते हैं, कभी औरत बन जाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो हमें इज्जत और शान अता फरमाई है वो बहैसियत इंसान होने के और फिर उसके बाद बहैसियत मर्द और औरत होने के, ये हमें इख्तियार नहीं दिया गया कि हम अगर मर्द हैं तो अपने आप को जरूर हम औरत बना के पेश करें, और अगर हम औरत हैं मोहतरम है तो हम अपने आप को जनाब मर्द बना के पेश करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन के इस निज़ाम को कुरान ने जब ताबीर किया तो शैतान ने यह बात कही थी कि वला आमुरन्नहुम फला युगय्यिरुन्न खल्क़ल्लाह, कि मैं औलाद आदम के अंदर शैतानत इस अंदाज से पैदा करूंगा कि जो मर्द हैं वो औरतें बनने की कोशिश करेंगी और औरतें जो है वो मर्द। मुफ्ती साहब एक मिनट, मुफ्ती साहब एक मिनट, ऑल फेयरनेस टू अली सलीम साहब, मेरी बात सुन लें। वो तो उनका वो तो बनता हूं, दैट इज माय स्क्रीन पर्सोना, उस एक शो के हवाले से बनता हूं। मेरी नॉर्मल जिंदगी में मैं बहुत अच्छी तरह से मैं जानता हूं कि मैं कौन हूं। मुफ्ती साहब, आप मेरे पर कॉन्स्टेंटली पर्सनल अटैक्स किए जा रहे हैं, मैं आपसे फिर भी काबिल बहुत नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कर रहा, मेरे लिए बड़े मोहतरम हैं, कर रहा हूं जो आपकी साहिब फाना है, मैं समझता हूं कि हवाले से बार-बार मुझ पे कीचड़ उछाल रहे हैं। मैं फिर कहता हूं, देखने वालों की अकल पर मैं छोड़ता हूं कि देखने वाले जो है उनकी समझ में आ रहा है कि इस वक्त आपकी बात ज्यादा जायज है कि मेरी बात ज्यादा जायज है। आई लीव इट टू द जजमेंट ऑफ माय व्यूअर्स। नहीं, मेरी बात, आप मेरे नजदीक बड़े काबिल कदर हैं क्योंकि अल्लाह ने आपको फन अता फरमाया है और आप फन के जरिए से अल्लाह की मखलूक को खुश करते हैं और अपने फन का इजहार करते हैं। लेकिन मैं जो आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं कि जिस फन का भी इजहार फरमाए, कम से कम दो चीजों को जरूर मद्देनजर रखें। आप एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जिस मुल्क को इस्लाम के नाम पर मारद वजूद में आया, जिसके लिए करोड़ों लोगों ने कुर्बानी दी, बुनियाद पे ये मुल्क बना है, मुसलमान को मार रहा है। इस मुल्क में रोज हजारों करोड़ों मुसलमान इस मुल्क के कितने शहीद किए गए हैं। ये मुल्क इस्लाम के नाम पे बनाया था। किस इस्लाम की बात करते हैं आप मुझसे? इस मुल्क में मेरी बात सुने, जो बात भी होती है उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है अगर सियालकोट के मामले को जुल्म समझती है तो उसके बारे में इजहार ख्याल कर रही है। हज के मामले का अगर बात हुई है तो सबसे पहले हम लोगों ने उसके खिलाफ आवाज उठाई है। बात यह है कि जो बात गलत है गलत है, जो जुल्म है जुल्म है, जो कुफ्र है कुफ्र है, जो फिस्क है जो फिस्क है, जो बेहयाई है वो बेहयाई है। हर एक को अपने दायरे में रहना चाहिए। मुंह से कि वो लोग जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं और खुद कुछ हमले करते हैं और आम इनोसेंट शहरियों को मारते हैं, आप कंडेम करें। आप इस मैंने एक दफा नहीं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर बड़ी जुर्रत से कहा था कि ये खुद कुछ हमला हराम है, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। इस्लाम सलामती का दीन है, अमन का दीन है। जो आदमी अगर दूसरे की तरफ मैली निगाह उठा के देखता है, आप तो कत्ल करने की बात करते हैं, हमारे नजदीक जो आदमी किसी इंसान पर, खा वो हिंदू हो, खा वो जनाब ईसाई हो, खा जनाब वो मुसलमान हो, उसकी तरफ अगर मैली निगाह उठाता है तो हमारे दीन रहमत के अंदर, हमारे नबी रहमत के फरामीन के मुताबिक ये मुजरिम है, इसको सजा मिलनी चाहिए। आंख फोड़ने वाले की आंख फोड़ी जाएगी, हाथ से मारने वाले को हाथ से मारा जाएगा। पूरा निजाम किसाद इस्लाम ने हमें अता फरमाया है। उन दरिंदों की आप बात न करें जो दरिंदे इस्लाम के लिए बदनामी का बायस बन रहे हैं। माजरत के साथ मैं अर्ज करूंगा कि अगर वो बदनामी का बायस बने हैं तो आप भी अपने किरदार के ऊपर जरा देखें। तो मैं ये समझता हूं कि अगर आपने ऐसा किरदार अदा नहीं किया तो आप मेरी तरफ से भी और पाकिस्तानी कौम की तरफ से शुक्रिया के मुस्तहिक है। लेकिन अगर आपने जाके पाकिस्तानी कौमियत को दलील किया है, इस्लाम के हवाले से बेशर्मी और बेहयाई का सबूत दिया है और अपने आप को तब्दील करते हुए कभी मर्द बनाते हैं कभी औरत बनाते हैं, आप भी मुजरिम हैं। आपके अंदर बेगैरती भी है, बेशर्मी भी है, बेहयाई भी है। मुफ्ती साहब एक मिनट, मुफ्ती साहब बस, कानून के मुफ्ती साहब ये महजब लैंग्वेज इस्तेमाल कर रही है। देखिए, आई अपोलोजाइज, मुफ्ती साहब ने जो आखिरी अल्फाज यूज किए उसमें मैं अपोलोजाइज करता हूं। अली सलीम साहब, टॉपिक को हम थोड़ा उसको उस तरफ करते हैं। आप इंडिया से होके हमें सिर्फ ये बता दीजिए कि आप वहां के लोगों से मिले, यहाँ पे हिंदुस्तान के मुतालिक एक हेटरेट पाया जाता है
اور اس میں کوئی دو رائے نہیں, اس لیے ریئیکشن زیادہ اوور ویلملی آ رہا ہے. علی صاحب مجھے سر یہ بتا دیجئے کہ آپ کو لگا ہے وہاں سے واپس آنے کے بعد کہ پاکستان اور ہندوستان میں جو گیپس ہیں وہ برج ہو سکتے ہیں, یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم اس پہ بات یہ عرض کروں کہ جس دن میں بامبے سے واپس آ رہا تھا, جب میں بگ باس کے گھر سے نکلا ہوں, اس کے اگلے ہی دن میں واپس آ گیا تھا. the only interaction I had with the public was at the Bombay airport. اور وہاں پہ سب لوگ جتنے تھے وہاں پہ بامبے کے ایئرپورٹ پہ, بہت سارے لوگ آ کے مجھ سے ملے اور بہت سارے لوگوں نے آ کے مجھے کمپلیمنٹس دیے, اور انہوں نے کہا کہ یو ویری ڈگنیفائڈ, یو ویری گریسفل, یو کیریڈ یور سیلف ود گریٹ ڈگنیٹی ان دا ہاؤس. اور سبھی نے مجھے اپولوجائز کیا. شیو سینا کا جو ایک پروٹیسٹ تھا ہمارے خلاف, لوگوں نے, عام ہندوستانیوں نے آ کے مجھ سے اپولوجائز کیا. انہوں نے کہا جی شیو سینا ہمیں ریپرزینٹ نہیں کرتی, ہم آپ کے آرٹسٹ کو, آپ لوگوں سے پیار کرتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ آپ باری باری انڈیا آئے, ہم اور پاکستانی آرٹسٹ کو دیکھنا چاہتے ہیں. وی لو یور میوزک, آپ کو پتہ ہے ہمارے میوزیشنز وہاں پہ بہت پاپولر ہیں. تو ہماری یہ چیز جو ہے وہاں پہ عام جو لوگ ہیں ان کے اندر کوئی کسی قسم کا پاکستان کے خلاف کوئی زہر یا کوئی ہیٹریڈ نہیں ہے. جیسے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں بھی جو آپ جیسے, میرے جیسے, فرزانہ باری جیسے عام لوگ ہیں, ہم لوگ, ہمارے دلوں میں کوئی کدورتیں, کوئی نفرتیں ایک دوسرے کے لیے بالکل بھی نہیں ہے, بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ جو ریجن ہے ساؤتھ ایشیا کا, جس کو ایک پولیٹیکل ڈیوائیڈ کر کے, جہاں پہ جو باہر کی کچھ پاورز ہیں جو پاکستان کو استعمال کر رہی ہیں اپنے ذاتی مفاد کے لیے, ہم چاہتے ہیں کہ یہ چیز بدلی جائے. ہم چاہتے ہیں کہ انڈیا پاکستان, یہ پورا ریجن جو ساؤتھ ایشیا کا ہے جس میں بنگلہ دیش بھی ہے, اور یہ یاد رکھیے کہ انڈیا میں پاکستان سے دگنے کم از کم مسلمان رہتے ہیں. تو اگر اس پورے ریجن کو ہم یونائٹ کریں اور ہم ایک طاقت بن کر ہم سامنے ابھر سکتے ہیں. میرا کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم پاکستان اور ہندوستان کو ایک ملک بنا دیں, میرے کہنے کا مطلب یہ کہ ہم دوست بن جائیں, کہ ہم ایک اکنامک بلاک بنیں. اگر یورپین یونین جو ہے, جہاں پہ جرمنی اور انگلستان جو ہے وہ سیکنڈ ورلڈ وار لڑنے کے بعد آج سنگل کرنسی کی بات کر رہے ہیں, تو we can do the same exactly because the people of this region, یہ آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ دیا. ہمیں خون بہانے سے, دیکھیں میرا اسلام سلامتی کا پیغام لے کر آیا تھا. میں مسلمان ہوں, مجھے اپنا میرا جو فیتھ, میرا جو اللہ میرے دل کے جتنے پاس ہے, مجھے کسی کو کوئی, نہ کسی سے کوئی سند چاہیے, نہ سرٹیفکیٹ چاہیے, نہ کسی کا اپروول چاہیے. وہ میرا اور میرے رب کی ذات کا معاملہ ہے. تو جہاں تک میرا اسلام ہے, میرا اسلام نے مجھے انسانیت کا درس دیا ہے, میرے اسلام نے مجھے سچائی کا درس دیا ہے, میرے اسلام نے مجھے سلامتی کا درس دیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ میں بالکل اپنے مشن پر قائم اور دائم رہوں گا. مجھے جب بھی موقع ملے گا, مجھے جہاں بھی دنیا میں جہاں سے بھی بلایا جائے گا, میں بالکل جاؤں گا ایک پراؤڈ پاکستانی, ایک پراؤڈ مسلمان کی حیثیت سے, اور جا کے دنیا کو باری باری بتاؤں گا کہ میرا اسلام جو ہے وہ ہیومنزم کی بات کرتا ہے, اور شاید دنیا کا واحد ریلیجن ہے جو اتنا ایمفسس دیتا ہے انسانیت کے اوپر. تو باقی جو اس قسم کی جو ہیں جذبات جن کا اظہار مفتی صاحب نے کیا, میں سمجھتا ہوں کہ وہ میرے جواب کے قابل نہیں ہے. جی میں سر آپ سے ایک پرٹنٹ سوال ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہو سکتا ہے ہم میں, مجھ میں, سب, ہم ایک اوورال ایک بات کر رہا ہوں میں, اس میں آپ چاہے مجھے بھی شامل کر لیں اور دوسروں بھی کر لیں, ٹالرنس کی کمی ہے. جی ایک تو میں بالکل میں سمجھتی ہوں مفتی صاحب نے جس طرح سے علی کے حوالے سے بات کی, میرا خیال ہے وہ قابل مذمت ہے, کیونکہ اصل میں دیکھیں ہوا ہی یہ ہے کہ وہ معاشرے ہمیشہ مردہ ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کلچر کی جو مختلف شکلیں ہیں اس کو پنپنے نہیں دیتے ہیں. وہ معاشروں کی روح ختم ہو جاتی ہے. دیکھیں یہ جو کلچر اور آرٹ کی جو شکلیں ہیں, چاہے وہ آرٹسٹ جس طرح کی صورت میں, ڈرامہ کی صورت میں, فلم ہے, آپ کا میوزک ہے, پینٹنگز ہیں, یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ایک انسان کا جو ایکسپریشن ہے کلچر کے, اور یہ بہت انرچ کرتے ہیں معاشرے کو, سماج کو. اس کے اندر انہی چیزوں سے ٹالرنس بڑھتی ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ ایک تو یہ ہے کہ ایک پاکستان کا جو ایک رجت پسند جو ریلیجس لابی ہے, جس نے ہمیشہ یہ کہا جی پاکستان اسلام کے نام کے پر بنا, جی قائد اعظم کا پاکستان, اس میں مسلمان اس ملک میں تھے, پاکستان جو تھا وہ کوئی مذہبی تھیوکریٹک اسٹیٹ نہیں بنا تھا. قائد اعظم نے 14 اگست کو یہ 14 اپنی 11 اگست کی تقریر میں یہ کہہ دیا تھا کہ ریاست اور مذہب. اچھا ایک منٹ مفتی صاحب, مجھے صرف ایک بات آپ سے کرنی ہے اور بڑا پرٹنٹ سوال ہے کہ اگر پاکستان کے آرٹسٹ, پاکستان کی عوام انڈیا کی فلمیں دیکھیں تب تو آپ اعتراض نہیں کریں گے, اگر پاکستان کی عوام انڈیا کی فلمیں ڈی وی ڈی میں دیکھیں, سینما میں دیکھیں, تب بھی آپ اعتراض نہیں کریں گے, اگر پاکستان کے آرٹسٹ یہی بوسو کنار کے سین یا بغل گیر ہو کے, اب تو ٹی وی چینلز پہ آتے ہیں, آپ کو میں پرائیویٹ چینلز کے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, اس پہ آئے تب بھی ہم اعتراض نہیں کریں گے, آپ اور میں اعتراض نہیں کریں گے, فلموں میں پاکستان کے بڑے بڑے گندے سین آتے ہیں جو سینسرشپ ہونے کے بعد بھی گندے رہتے ہیں, تب بھی اعتراض نہیں کریں گے, تو ہم اس پہ کیوں اعتراض کر رہے ہیں کہ انڈیا کی وجہ سے ہمارے جذبات زیادہ مشتعل ہوئے ہیں یا کوئی واقعی جینوئن ریزن ہے مفتی صاحب آپ لوگوں کے پاس یہ بات کرنے کا؟ جی دیکھیں محترم کامران صاحب, میں نے پہلے بھی ادب کے ساتھ عرض کیا تھا کہ جو ہمارے صاحب فن ہیں
وہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو جہاں اولاد آدم میں پیدا کیا، انسانیت والا شرف عطا فرمایا، ان کو فن کے اظہار کے لیے ان کے اندر صلاحیتیں رکھی. میں نے تو یہ ادب کے ساتھ عرض کرتا ہوں، اگر میری بات کی وجہ سے کسی کا دل مجروح ہوا ہے، ہم تو ان لوگوں میں سے ہیں جن کے بارے میں ہمارے اکابر نے تعلیم دی کہ دل بدست تعبر کے حج اکبر است. میں پھر معذرت خواہ ہوں اس بات پر اگر بھائی علی صاحب کا اور ہماری محترمہ بہن صاحبہ کے دل مجروح ہوئے ہیں، تو میں دونوں کو اپنے سے زیادہ بہتر مسلمان سمجھتا ہوں. میں تو ادب کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ جس وقت بھی یہ اپنے فن کا اظہار فرمائیں، اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ یہ مسلمان ہے، اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ یہ ایسے ملک میں رہتے ہیں جس ملک نے مفتی صاحب وقت ختم ہو گیا ہمارے پاس سے دو قومی نظریے کی بنیاد پر جی رائٹ. یہ ہمارا آج کا پروگرام تھا ویورز، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ ایک کنٹروورسی چل رہی ہے جو اس کے متعلق بات کی ہے، تاکہ وہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ ڈیفیوز ہو، ختم ہو، کم ہو. امید رکھتے ہیں اس پروگرام کے بعد جو ہے بہت تک جو ہے کنٹروورسی ڈاؤن آئے گی. پاکستان کے آرٹسٹ جو ہیں اور ہندوستان کے آرٹسٹ جو ہیں ان میں وہ آرٹسٹ ہے بنیادی طور پہ، پہلی بات تو یہ. اور یہ سب چیزیں جس پہ ہم اعتراض کرتے ہیں پروگرامز کے اندر بیٹھ کے، یا ایک خاص طبقہ فکر کرتا ہے یا عوام بھی اگر کرتی ہے، تو یہ ہمیں اپنے گریبان میں اس طرح بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ سب تو ہم دیکھتے آ رہے ہیں، یہ سب ہم کچھ اپنے ٹی وی سکرینز پہ، گھروں کے اندر، سینما، سب کچھ کر رہے ہیں، تو اس پہ اتنا کیوں واویلا مچایا جا رہا ہے؟ یہ ایک بڑا بنیادی سوال ابھر کے سامنے ہے. کیا انڈیا اس کا فیکٹر ہے یا کوئی اور وجہ ہے؟ یہ آج کا پروگرام تھا. ہماری کوشش رہتی ہے کنٹروورسی آپ کے سامنے لائی جائے ختم کرنے کی نیت سے. پروگرام میں نیکسٹ ویک تک کے لیے مجھے میری ٹیم کی طرف سے اجازت دیجیے.